नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि कौमी असेंबली में जिस तरह की हंगामा आराई हुई उसके बाद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने तहरीके अदम एतमाद के हवाले से क्या बहुत बड़ा फैसला किया है। जुमे वाले दिन तख्त या तख्ते का किस हवाले से फैसला होने वाला है। इस पूरी सूरत हाल में जो दो कैंप्स हैं यानी हुकूमत का कैंप और अपोजिशन का कैंप, इन दोनों कैंप्स की नंबर गेम क्या है। तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग जो जुमे के रोज़ होनी है उसके लिए हुकूमत ने और अपोजिशन ने क्या तैयारी की है। अपोजिशन के खुफिया राब्तों की कहानी क्या है जिन राब्तों के ज़रिए वो ये तहरीके अदम एतमाद कामयाब करवाना चाहती है और असल में वो किसके साथ मिलकर इस पूरी गेम को उल्टाने की प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि दोनों कैंप्स के पास एक सरप्राइज नंबर या आप कह सकते हैं कि एक सरप्राइजिंग हेल्प कहां से मिल सकती है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जुम्मे वाले दिन क्या बहुत बड़ा मार्का होने वाला है और इस मार्के को तख्त या तख्ते जैसा मार्का क्यों कहा जा रहा है। पहले आपको इसी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं जिससे आपको इस पूरी सिचुएशन को समझने में मदद मिलेगी। तो मामला ये है कि कौमी असेंबली में जिस तरह की हंगामा आराई हुई, जिस तरह की फुटेजेस सामने आई और जिस तरह से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये पूरा जो मामला था हंगामा आराई का, इसको प्लान किया गया था, तो उसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली ने क्या किया। अब जाहिर है कि स्पीकर कौमी असेंबली की कारकर्दगी पर या उनकी परफॉर्मेंस पर और उनके प्रोफाइल पर ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि उनकी स्पीकरशिप के दौरान एक होने वाला कौमी असेंबली का इजलास तारीख़ में इतने बदतरीन हवालों के आप कह सकते हैं कि हवाले से याद रखा जाएगा। इसलिए स्पीकर के लिए ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। अब इस पूरी सूरत हाल में स्पीकर को तलब किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, क्योंकि पहले स्पीकर की जानिब से ये कहा गया था कि वो इस मामले पर बड़ी सख्त कार्रवाई करेंगे और चाहे कोई हुकूमत के अरकान हो चाहे अपोजिशन के अरकान हो, वो हर सूरत में डिसिप्लिन को यकीनी बनाने के लिए ऐसे अरकान के ख़िलाफ़ जिन्होंने गालम गलोच की उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन हुआ ये कि स्पीकर कौमी असेंबली को बुलाया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस फैसले से पहले, यानी इससे पहले कि स्पीकर कौमी असेंबली अपना फैसला सुनाते, उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात के लिए बुला लिया और इस मुलाकात के बाद स्पीकर का जो फैसला आया वो बहुत हैरान कुन था अपोजिशन के लिए, क्योंकि अपोजिशन के मुताबिक तो जो फुटेजेस और जो वीडियो सामने आई उनमें तो यही नज़र आ रहा था कि ज़्यादा जो हंगामा आराई हुई और हंगामा आराई का जो आगाज़ हुआ वो हुकूमती अरकान की जानिब से ही हुआ। और अमूमन होता ये है पार्लिमानी निज़ाम में कि अपोजिशन तो प्रोटेस्ट करती है लेकिन बहुत कम देखने में आता है कि कोई हुकूमत भी इस तरह से एहतजाज करे। बहरहाल स्पीकर कौमी असेंबली ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की, उस इन्वेस्टिगेशन और उस तहकीकात के नतीजे में उन्होंने 7 अरकान असेंबली पर ऐवान में आने पर पाबंदी लगा दी और ताहुक्म सानी ये कहा कि ये 7 अरकान कौमी असेंबली में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन इस मामले में एक ट्विस्ट आ गया और वो ट्विस्ट ये था कि जिन 7 अरकान असेंबली पर पाबंदी लगाई गई उनमें 3 अरकान थे नून लीग के, 3 अरकान थे PTI के और 1 रुकन था पीपल्स पार्टी का। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपोजिशन के 4 अरकान पर पाबंदी लगी जबकि तहरीक इंसाफ के 3 अरकान पर पाबंदी लगी। अब इस पर
اپوزیشن نے بڑا ہنگامہ کیا اور انہوں نے کچھ فوٹیجز بھی پیش کی جن میں دیکھا جا سکتا تھا کہ مراد سعید بھی کتابوں کے ذریعے جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان پر حملے کر رہے ہیں۔ اسی طرح علی امین گنڈا پور کی ویڈیوز بھی سامنے لائی گئیں جن میں وہ زبردست طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ پرویز خٹک کی ویڈیو سامنے لائی گئی اور ڈاکٹر شیریں مزاری کی ویڈیو بھی سامنے لائی گئی کہ یہ سارا احتجاج اور جس کے متعلق اپوزیشن کہتی ہے کہ پرتشدد احتجاج حکومتی رہنماؤں کی جانب سے اور حکومتی ارکان کی جانب سے شروع ہوا تھا، لیکن جب پابندی کی باری آئی تو 4 اپوزیشن کے ارکان پر پابندی لگ گئی اور 3 ارکان جو تھے وہ حکومت کے اس پابندی کی زد میں آئے۔ اب اس کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی جانب سے، اور یہ جو فیصلہ تھا یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تھا، جس پر اب جمعے والے روز ووٹنگ ہونی ہے۔ اور یہ پورا معاملہ کیسے آگے جائے گا اس حوالے سے آپ کو مختصراً بڑی ہی دلچسپ نمبر گیم بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اصل میں اپوزیشن جو ہے وہ کہاں سے خفیہ حمایت حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنوانے کے لیے کہاں سے وہ جو اپنا 7-8 کا فگر کم ہے ان کے پاس، اس 7 سے 8 ارکان کی جو کمی ہے وہ کس طرح سے پورا کرنا چاہتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی میں کل 342 ارکان ہیں، اور نون لیگ کے پاس اسی ایوان میں یعنی نیشنل اسمبلی میں 84 ارکان ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی جو اس وقت نون لیگ کے ساتھ آن بورڈ ہے اس تحریک عدم اعتماد کے لیے، اس کے پاس 56 ارکان ہیں، بی این پی مینگل کے پاس 4 ارکان ہیں، ایم ایم اے کے پاس 16 ارکان ہیں، اور اے این پی کے پاس 1 رکن ہے اس وقت قومی اسمبلی میں، اور اپوزیشن اتحاد کے یہ جو کل ارکان ہیں ان کا فگر بنتا ہے 160۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی جو نیشنل اسمبلی میں اسٹرینتھ ہے وہ ہے 156، یعنی 156 ارکان ان کے اپنے ہیں۔ اسی طرح ان کی جو اتحادی ہے کاف لیگ، اس کے پاس 5 ارکان ہیں، ایم کیو ایم کے پاس 7 ارکان ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی جو پی ٹی آئی کی ایک اتحادی جماعت ہے اس کے پاس بھی 5 ارکان ہیں، جی ڈی اے جو سندھ سے ایک سیاسی الائنس ہے تحریک انصاف کا، اس کے پاس 3 ارکان ہیں، شیخ رشید کی ایک اقلوتی نشست ہے، اور جمہوری وطن پارٹی کا بھی 1 رکن ہے۔ یوں حکومتی اتحاد کی جو کل سیٹیں ہیں یہ ملا کر بنتی ہیں 178، 178 کا یہ فگر بنتا ہے، جبکہ نیشنل اسمبلی میں اس وقت 4 ارکان ایسے بھی ہیں جو آزاد حیثیت میں موجود ہیں۔ اب یہ جو تحریک عدم اعتماد پر جمعے والے دن ووٹنگ ہونی ہے، اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانے کے لیے اپوزیشن کو جو فگر درکار ہے وہ 172 کا ہے، 160 ارکان ان کے پاس موجود ہیں، اور اگر یہ کیلکولیشن کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سے 8 ارکان اپوزیشن نے توڑنے ہیں حکومت کے اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنوانے کے لیے۔ اب اس پوری صورتحال میں اپوزیشن کر کیا رہی ہے؟ ایک تو اپوزیشن کو پتہ ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد آنی ہے اس پر جو رائے شماری ہونی ہے وہ خفیہ رائے شماری ہونی ہے، اور خفیہ رائے شماری کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اسی نیشنل اسمبلی سے یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان جو انتخابی معرکہ ہوا تھا سینٹ کی سیٹ پر، تو اس معرکے میں یوسف رضا گیلانی نے خفیہ رائے شماری میں یعنی خفیہ ووٹنگ میں حفیظ شیخ کو ایک اپ سیٹ شکست دے دی تھی۔ حکومت کی بہت زیادہ تیاری تھی، حکومت کی جو سول انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں انہوں نے مدد بھی کی تھی، لیکن اس کے باوجود جو حکومتی الزام ہے کہ جوڑ توڑ یا خرید و فروخت کے ذریعے حفیظ شیخ وہ سیٹ جیتنے میں ناکام ہو گئے تھے، اور یوسف رضا گیلانی نے ایک بہت بڑا اپ سیٹ کر دیا تھا۔ اب یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس میں بھی جو ووٹنگ ہونی ہے وہ خفیہ ووٹنگ ہونی ہے، اور 7 سے 8 ارکان کی جو کمی ہے اس وقت اپوزیشن کے پاس اس کو وہ پورا کرنے کے لیے ایکچولی کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ذرائع کے مطابق اپوزیشن اس معاملے پر بڑی کمیٹڈ ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے
ہم نے اس کو کامیاب کروانا ہے اور اس کے لیے نمبر گیم پوری کرنی ہے۔ اور اسی سلسلے میں شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی بڑی معنی خیز ملاقات ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو خود شہباز شریف کے چیمبر میں گئے، یعنی جو ان کا اپوزیشن لیڈر کا چیمبر ہے، اور وہاں اس معاملے پر بڑی تفصیلی بات ہوئی، اور جو پوری نمبر گیم تھی اس کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا کہ ہمارے پاس پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے یہ نمبر ہیں، اور وہ کون سے ویک لنکس ہیں حکومت کی صفوں میں جن کو ہم توڑ سکتے ہیں، یعنی حکومتی صفوں میں وہ کون سے کمزور مہرے ہیں جن کو اس خفیہ ووٹنگ میں، یعنی خفیہ رائے شماری کے عمل میں توڑا جا سکتا ہے، اور ان کے ذریعے یہ پوری گیم الٹائی جا سکتی ہے۔ اب ٹوٹل جو فگر ہے 7 سے 8 ارکان کا جو اس وقت اپوزیشن کو چاہیے، اس حوالے سے اسی اجلاس میں، یعنی یہ جو میٹنگ تھی بلاول بھٹو کی اور شہباز شریف کی، اس میں ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بات بھی ہوئی کہ 11 ارکان قومی اسمبلی، وہ ارکان اسمبلی جو کہ جہانگیر ترین گروپ کے ہیں، جو کہ پہلے وزیراعظم عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف جنہوں نے بغاوت کا بھی اعلان کیا تھا، تو طے یہ ہوا کہ ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک خفیہ ووٹنگ ہوگی، خفیہ رائے شماری ہوگی، تو اگر وہ اپوزیشن کو 6 سے 7 ووٹ مل جاتے ہیں، یعنی بظاہر تو وہ حکومتی کیمپ میں ہیں جہانگیر ترین کے یہ 11 ارکان قومی اسمبلی بھی، جنہوں نے اپنے تحفظات، مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں بغاوت کا اعلان کیا تھا، لیکن اگر ان میں سے 6-7 ووٹ خفیہ طریقے سے اس خفیہ ووٹنگ کے عمل میں اپوزیشن کو مل جاتے ہیں، اور اس کے بدلے ان کے ساتھ کچھ یقین دہانیاں ان کو کروا دی جاتی ہیں، کوئی وعدے کر لیے جاتے ہیں اگلے الیکشن میں ٹکٹ کے لیے، یا جو ایک روایتی جوڑ توڑ اور خرید و فروخت ہوتی ہے پاکستان کی سیاست میں، تو اس طرح کا کوئی عمل اگر ہو جائے تو یہ 7 سے 8 ارکان پوری بازی اس یہ جو تحریک عدم اعتماد والی گیم ہے اس میں پلٹ سکتے ہیں۔ تو اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جہانگیر ترین گروپ کے ان ارکان سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ اب یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، جو کہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف آئی ہے، اور جمعے والے دن اس پر ووٹنگ ہونی ہے، یہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اور آنے والے مہینوں میں اس بات کو بھی تقویت ملے گی کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے، تو وہ تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب ہو جائے گی۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اب اپوزیشن نے ایک اور کمیٹی بنا دی ہے کہ تحریک انصاف کے ظاہرہ پلیٹ فارم سے اسد کیسر جو ہیں وہ سپیکر بنے تھے، تو سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ بھی ہوا ہے، کیونکہ اپوزیشن نے اسد کیسر کو جانبدار قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب ہم انہیں سپیکر نہیں رہنے دیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔